अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 21, पार्ट 11। ज़िंदगी के पन्नों पर कुछ नाम हमेशा वफादारी की रोशनाई से लिखे जाते हैं, मगर तकदीर के हाथ जब खून में डूबे कलम से तहरीर हो तो वही नाम सुर्खी इल्म बन जाते हैं। अरूज़ा जमाल एक साया थी जो रईस के साथ जुड़ा रहा, एक साया जो कभी अलग न हुआ, मगर आज वही साया उसके हाथों बुझ गया। उसकी खामोशी अब सदा थी, उसका दम टूटना एक सवाल। क्या वफादारी की इंतहा यही है कि वो अपने मोहसिन की तलवार पर कुर्बान हो जाए? क्या मोहब्बत और अकीदत का अंजाम यही है कि मरने के बाद भी वही चेहरा सामने हो जिसके लिए जिया था? वक्त के ताक पर अरूज़ा का वजूद मिट्टी की तरह बिखर गया, लेकिन उसकी मौत रईस के सीने पर वो बोझ रख गई जिसे शायद वक्त भी कम न कर सके। ये दास्तान खून से लिखी जा चुकी है और अब अगला बाब उन जख्मों के साथ खुलता है जहाँ वफादारी का कफन भी रईस के हाथों सिल दिया गया। वक्त जैसे उस स्वीट में मुंजमद हो चुका था। अरूज़ा की बेजान आंखें छत में गड़ी किसी नादीदा नुक्ते पर जमी थीं, जैसे वो उस दुनिया से परे कुछ देख रही हो। उसकी मौत ने कमरे की हवा को इतना भारी कर दिया था कि सांस लेना भी एक अजियत बन गया। डॉक्टर और नर्सों की एक टीम अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरों पर पेशावराना संजीदगी थी, मगर आंखों में उस तबाही का अक्स साफ नजर आ रहा था जो चंद लम्हे पहले यहाँ बर्पा हुई थी। कोड ब्लू कैंसिल कर दें, शी इज़ गॉन, एक सीनियर डॉक्टर की थकी हुई आवाज़ गूंजी। मुराद और मिसम तकरीबन एक साथ ही भागते हुए अंदर दाखिल हुए थे। उनके कदम फर्श पर बिखरे शीशे और खून के धब्बों के पास आकर रुक गए। सामने स्ट्रेचर पर सफ़ेद चादर में ढका वजूद अरूज़ा का था। मुराद के हलक से एक घुटी हुई आवाज़ निकली और वो दीवार का सहारा लेकर वहीं रुक गया। मिसम सकते के आलम में खड़ा था। उसकी आंखें फजर पर जमी थीं, जो एक कोने में खून और शीशे के दरमियान अपने घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसका वजूद कांप रहा था, जैसे वो इस हकीकत को अपने अंदर जज़ब करने से कासिर हो। ये सब कैसे हुआ? मुराद की आवाज़ नाकाबिले यकीन हद तक कमज़ोर थी। पुलिस पहुंच चुकी थी, अब तफ्तीश हो रही थी। इससे पहले कि कोई जवाब देता, मिसम के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन की तेज़ बीप बची। ये एक ईमेल अलर्ट था जिसका सब्जेक्ट सिर्फ एक लफ्ज़ था, आखिरी ख्वाहिश। उसने कांपते हाथों से फ़ोन खोला। ईमेल अरूज़ा के ज़ाती अकाउंट से भेजी गई थी और उसमें एक वीडियो का लिंक था। उसने लरसती उंगली से लिंक पर क्लिक किया। वीडियो प्ले हुई और कमरे में मौजूद हर शख्स के कदम वहीं जम गए। स्क्रीन पर अरूज़ा थी। वो अपने घर के स्टडी रूम में बैठी थी, बिल्कुल पुरसुकून। उसने स्याह लिबास पहना हुआ था, बाल नफासत से बंधे थे और चेहरे पर मेकअप का शाइबा तक नहीं था। उसकी भूरी आंखों में कोई जज्बा नहीं था, ना नफरत, ना मोहब्बत, ना दुख। सिर्फ एक ठहराव था, एक बर्फानी हकीकत को तिलस्म करने वाला ठहराव। वो सीधा कैमरे में देख रही थी, जैसे जानती हो कि इस वक्त कौन कौन उसे देख रहा होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। उसकी आवाज़ इतनी साफ और मजबूत थी जैसे वो कोई बिजनेस रिपोर्ट पेश कर रही हो, बिल्कुल रोबोट की तरह। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, ना इस अस्पताल में मौजूद शख्स, ना कोई और। ये फैसला मेरा अपना था, मेरी मर्जी से, मेरे होशो हवास में। मैं एक ऐसी जंग लड़ रही थी जिसे जीतना मेरे बस में नहीं था। कभी कभी एक जज्बा आपको इतना मजबूत कर देता है कि आप दुनिया से लड़ जाते हैं, और कभी कभी वही जज्बा आपको अंदर से इतना खोखला कर देता है कि आप खुद से हार जाते हैं। उसके होठों पर एक हल्की सी इस्तिज़ा भरी मुस्कुराहट उभरी। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश और हुक्म है कि इस केस पर कोई तफ्तीश ना की जाए, किसी से कोई पूछ कुछ ना हो। ये खुदकुशी नहीं, ये मेरा इंतखाब था। मेरी मौत को एक मुंतकी इंजाम समझकर फाइल बंद कर दी जाए। कमरे में मौजूद हर शख्स सांस रोके
یہ اعتراف سن رہا تھا۔ مراد نے بے یقینی سے فجر کی طرف دیکھا جو اب سر اٹھا کر فون کو نظر جمائے گھور رہی تھی۔ ویڈیو میں عروضہ نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ہلکی سی نمی چمکی مگر فوراً ہی غائب ہو گئی۔ میثم، اس نے اپنے سب سے وفادار ساتھی کو پکارا، تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ میری باڈی پر کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا، اسے بنا کسی تاخیر کے سیدھا میرے گھر پہنچا دیا جائے، میرے والد انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز ایک لمحے کو بھر آئی مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ یہ میری جنگ تھی اور میں نے اسے اپنے طریقے سے ختم کیا ہے، الوداع۔ ویڈیو ختم ہو گئی، اسکرین سیاہ ہو گئی، سویٹ میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ یہ عروضہ کا آخری ماسٹر اسٹروک تھا۔ اس نے مرتے مرتے بھی سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اس نے رئیس کو ہر الزام سے بچا لیا تھا، فجر کو کسی بھی قانونی کارروائی سے دور کر دیا تھا اور اپنی موت کو ایک ایسی پہیلی بنا دیا تھا جسے اب کوئی حل نہیں کر سکتا تھا۔ میثم نے خالی آنکھوں سے فون بند کیا۔ وہ آگے بڑھا، اس کے قدموں میں اب ایک نئی مضبوطی تھی۔ آپ سب نے سن لیا، میڈم کا آخری حکم یہی ہے۔ اس نے پولیس، ہسپتال کے عملے اور سیکیورٹی گارڈز کو مخاطب کیا، ہمیں ان کی باڈی فوراً یہاں سے لے کر جانی ہے۔ پولیس انسپکٹر آگے بڑھا، لیکن یہ سب، وہ فرش پر بکھرے خون کی طرف اشارہ کر رہا تھا، یہ سب اب کوئی معنی نہیں رکھتا سر۔ اس کی آواز میں دکھ اور وفاداری کا امتزاج تھا۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب بحث کی کوئی گنجائش نہیں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ قانونی طور پر جب متوفی کا واضح بیان موجود ہو تو پولیس بھی زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ عملے نے اسٹریچر کو احتیاط سے اٹھایا۔ سفید چادر کے نیچے عروضہ کا وجود ابدی نیند سو رہا تھا۔ میثم اور مراد اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب وہ دروازے کے پاس سے گزرے تو مراد ایک لمحے کو رکا۔ اس نے پلٹ کر فجر کو دیکھا جو اب بھی اسی حالت میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک خالی پن تھا، ایک ایسا خالی پن جو شاید اب کبھی نہ بھر سکے۔ فجر، مراد نے اسے پکارنا چاہا مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ کیا کہتا، تسلی دیتا، کس بات کی؟ میثم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلیں سر، مسٹر جمال انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دونوں خاموشی سے باہر نکل گئے۔ راہداریوں میں اب سکون تھا۔ ایمرجنسی لائٹس کی ٹمٹماہٹ بند ہو چکی تھی اور معمول کی روشنیاں جل اٹھیں، جیسے ہسپتال اس خونی رات کے داغ اپنے سینے سے مٹا دینا چاہتا ہو۔ وہ عروضہ کا جسد خاکی لے کر ہسپتال کی پچھلی راہداری سے باہر نکلے جہاں ایک ایمبولینس پہلے سے کھڑی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے باڈی کو ایمبولینس میں رکھا، میثم نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ وہ جمال ہاؤس جا رہے تھے۔ گاڑی رات کی تاریکی میں گم ہو گئی اور سویٹ کے اندر فجر اکیلی رہ گئی۔ اس کے کانوں میں صرف عروضہ کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں، تم ناسور ہو فجر معراج، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ یہ رات ایک بادشاہ کو توڑ گئی تھی، ایک وفادار سپاہی کو نگل گئی تھی اور ایک لڑکی کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے جرم کے احساس میں قید کر گئی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وقت کا دریا بہتا رہا مگر رئیس کے لیے وہ ایک ہی لمحے میں منجمد ہو گیا تھا۔ اس کا وسیع و عریض دفتر جو شہر پر حکمرانی کرنے والی طاقت کا مرکز تھا، آج ایک مقبرے کی سی خاموشی اوڑھے ہوئے تھا۔ سورج کی پہلی کرنیں شیشے کی دیواروں سے چھن کر اندر آتی فرش پر لمبی لمبی لکیریں بنا رہی تھیں، جیسے کسی جیل کی سلاخیں ہوں، مگر اسے نہ دن کا ہوش تھا نہ رات کا۔ وہ اپنی مہنگی چمڑے کی کرسی پر بیٹھا تھا، بالکل ساکت، جیسے وہ کرسی کا ہی ایک حصہ ہو۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا، گردن ایک خاص زاویے پر جمی ہوئی تھی اور آنکھیں سامنے شہر کے منظر پر ٹکی تھیں، مگر وہ کچھ دیکھ نہیں رہا تھا۔ وہ گزشتہ رات سے اسی حالت میں تھا، وہی لباس پہنے ہوئے جس کی سفید شرٹ پر عروضہ کے خون کا گہرا سرخ دھبا اب سوکھ کر سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ یہ دھبا نہیں تھا، ایک دائمی الزام تھا جو اس کے سینے پر ثبت ہو گیا تھا۔ رات عروضہ جمال کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ پورا رئیس گروپ، ہر چھوٹا بڑا ملازم، شہر کی ہر بااثر شخصیت وہاں موجود تھی۔ صرف ایک شخص نہیں تھا، رئیس اورنگزیب۔ یہ حیران کن تھا۔
خبریں چھپ رہی تھیں، نیوز چل رہی تھی۔ عروج جمال کی خبر سوشل میڈیا کا ہاٹ ٹاپک بن چکی تھی۔ وہ کیسے جاتا؟ کس منہ سے ایک باپ کے سامنے کھڑا ہوتا؟ وہ اپنے سب سے وفادار سپاہی کا قاتل تھا، اور قاتل جنازوں میں شرکت نہیں کرتے۔ اس کے ذہن میں گزشتہ رات کے منظر ایک نہ ختم ہونے والے تسلسل کے ساتھ چل رہے تھے۔ پستول کی ٹھنڈی دھات کا لمس، گولیوں کی دہاڑ، عروجہ کی بے یقین آنکھیں، اس کے جسم کا بے جان ہو کر اس کی باہوں میں گرنا، اور اس کی آخری سرگوشی۔ اب پتہ چلا محبت کیوں؟ وہ بادشاہ تھا، مگر آج وہ اپنی ہی سلطنت کا سب سے بے بس اور گنہگار قیدی تھا۔ اس کا دل نہیں دھڑک رہا تھا، بس ایک پتھر تھا جو سینے میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ زندہ تھا، مگر جیسے اس کی روح مر چکی تھی۔ ٹن لفٹ کے دروازے کھلنے کی دھاتی آواز نے دفتر کی گہری خاموشی کو چیرا۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور پھر مراد اندر داخل ہوا۔ اس نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا، چہرہ تھکا ہوا اور آنکھیں سوگوار تھیں۔ اس نے ایک نظر دفتر کی حالت پر ڈالی، اور پھر رئیس پر، جو اب بھی ایک بت کی طرح ساکت تھا۔ ایک لمحے کو مراد کے قدم ڈگمگائے۔ اس نے ہمیشہ اپنے رئیس کو فولاد کی طرح مضبوط دیکھا تھا۔ اتنا تو وہ فجر کی شادی پر نہیں بکھرا تھا جتنا وہ اسے اس وقت ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کی میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رئیس نے نہ پلکیں جھکائیں، نہ کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ رئیس، مراد کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے وہ اس خاموشی کو توڑنے سے ڈر رہا ہو۔ تدفین ہو گئی ہے۔ ایک طویل وقفہ۔ دفتر میں صرف خون جمع دینے والی ٹھنڈک تھی۔ پھر جیسے کسی نے پتھر میں جان ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ رئیس کے ہونٹ ہلے۔ تدفین؟ یہ ایک لفظ نہیں تھا، ایک کرہ تھی جو اس کے اندر سے نکلی تھی۔ مراد نے ایک گہری سانس لی۔ جمال صاحب، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ کوئی جواب۔ انہوں نے خاموشی سے بیٹی کو دفنا دیا۔ اس بار رئیس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں ایک ہلکی سی لرزش ہوئی۔ اس نے اپنی نظریں شہر کے منظر سے ہٹا کر سامنے میز پر جمائیں۔ روزہ کو دفنا دیا؟ وہ جیسے اسے نہیں سن رہا تھا۔ اس کی آواز کھردری تھی، جیسے صدیوں بعد استعمال کی گئی ہو۔ وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ مراد کی آواز میں بھی درد ابھرا۔ تمہیں ایک بار ان سے ملنا چاہیے، وہ تمہاری راہ تک رہے ہوں گے۔ رئیس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور میز پر رکھ دیے۔ اس کے ہاتھ اب کانپ نہیں رہے تھے، وہ بے حس تھے۔ اس نے اپنی انگلیوں کو دیکھا، پھر اپنی شرٹ پر لگے خون کے دھبوں کو۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے ٹریگر دبایا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے عروجہ کو گود میں اٹھایا تھا جب وہ مر رہی تھی۔ یہ وہی ہاتھ تھے جو اب اس کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ایک ناقابل برداشت اذیت کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ پتھر جو اس کے اندر جمع ہوا تھا چٹکنے لگا۔ میں نے اسے مارا مراد؟ اس کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی تھی۔ اس نے پہلی بار مراد کی آنکھوں میں دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دے۔ مراد نے نفی میں سر ہلانا چاہا، مگر وہ جانتا تھا کہ سچ یہی تھا۔ چاہے ڈیفینس میں مارا ہو، مگر خون اسی کے ہاتھوں ہوا تھا۔ یہ ایک بھیانک سچائی تھی۔ تم نے فجر کو بچایا رئیس، تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ پاگل ہو چکی تھی۔ راستہ؟ اس کے لبوں پر ایک بھیانک کھوکھلی ہنسی ابھری۔ راستے تو کمزور لوگ ڈھونڈتے ہیں مراد، بادشاہ فیصلے کرتے ہیں، اور میرا فیصلہ، کیا وہ صحیح تھا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اکڑے ہوئے جسم سے چٹکنے کی آواز آئی۔ وہ چند قدم بڑھا کر کھڑکی کے پاس گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ وہ میری ڈھال تھی، میری تلوار تھی، میری وفادار، اور میں نے اپنی ہی ڈھال کو توڑ دیا۔ اس کی آواز میں آنسو نہیں تھے، آنسوؤں سے کہیں زیادہ گہرا کرب تھا۔ اس کی قیمت عروجہ تھی؟ اس نے شیشے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ فجر کو بچانے کی قیمت عروجہ تھی، اور یہ قرض مجھ پر ہمیشہ رہے گا۔ مراد خاموش کھڑا رہا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ آج رئیس اورنگزیب کوئی بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک مکروز تھا،
اور اپنی ہی روح کا قرضدار ہو چکا تھا۔ دن پوری طرح نکل آیا تھا، شہر جاگ رہا تھا، زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر رئیس کے دفتر میں رات ٹھہر گئی تھی، ایک ایسی رات جس کی صبح شاید کبھی نہ ہو پائے۔ ہوش کی دنیا میں واپسی دھندلی اور مبہم تھی۔ اس کی آنکھیں جب پوری طرح کھلیں تو اس نے خود کو ہسپتال کے اسی پرائیویٹ سویٹ میں پایا، مگر اب منظر بدل چکا تھا۔ مشینوں کی بیپ مدھم تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی ویرانی اور ٹھہراو تھا۔ باہر سے صفائی کی آوازیں آ رہی تھیں اور اندر ایک نرس کچھ سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ اس کی پہلی نظر فجر پر پڑی، جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کھلا میں گھور رہی تھی۔ اس کا وجود وہاں تھا، مگر روح کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا مگر سر چکرا گیا۔ طویل بے ہوشی نے اس کے حواس طلب کر لیے تھے۔ اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھیں۔ اسی لمحے اس کی نظر لانچ میں گئی۔ دیوار پر لگے شیشے کے فریم میں دراریں تھیں، چھت کا پلاسٹر اترا ہوا تھا اور ہوا میں جراثیم کش کی دوا کی تیز بو کے ساتھ ایک اور ناقابل بیان سی بھاری بانس رچی ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی بے ہوشی کے دوران یہاں کوئی طوفان آ کر گزر چکا ہو۔ فجر، اس کی آواز کمزور تھی۔ اس آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خوف کی لہر دوڑی، پھر اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اس کے پاس آ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ نہیں، بیٹھو۔ اس نے فجر کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی، جیسے وہ اس کے چھونے سے ڈرتی ہو، جیسے وہ چھوئے گا تو جل جائے گا۔ اس کے گال پر ایک خراش کا نشان تھا، جبکہ پیشانی پر بھی سینی پلاسٹ لگا ہوا تھا۔ چہرے کے زخموں کو نفاست سے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا یا پوچھتا، راہداری میں لگی ٹی وی کی آواز اندر آنے لگی۔ کوئی نیوز چینل چل رہا تھا۔ رئیس گروپ کی سینئر ڈائریکٹر عروضہ جمال کی اچانک موت نے کاروباری حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ ابتدائی اطلاعات اور جایوکوا سے ملنے والے شواہد کی بنیاد پر پولیس نے اسے خودکشی قرار دے کر کیس بند کر دیا ہے۔ ٹی وی اسکرین پر عروضہ کی یونیفارم میں تصویر ابھری۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ایک لمحے کو ولی کا ساتھ ساکت ہوا۔ اس نے بے یقینی سے ٹی وی کی آواز سنی، پھر فجر کے زخمی چہرے اور خوفزدہ آنکھوں کو دیکھا، اور پھر لانچ کی تباہ شدہ حالت پر نظر ڈالی۔ تینوں چیزیں ایک ساتھ مل کر ایک ایسی خوفناک تصویر بنا رہی تھیں جسے اس کا دماغ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا، مگر چہرے پر مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں، بس آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس کڑوی حقیقت کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ اس کے بعد ڈسچارج کا عمل مکمل خاموشی میں ہوا۔ فجر اب یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی، اور نہ ولی رک سکتا تھا۔ ولی کی 2 سرجری ہوئی تھیں اور وہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہا تھا۔ وہ خود یہاں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ باقی کا علاج گھر میں بھی ہو سکتا تھا۔ نہ اس نے کوئی سوال کیا، نہ فجر نے کوئی وضاحت دی۔ وہ ایک دوسرے سے ایسے بچ رہے تھے جیسے ان کے درمیان الفاظ نہیں، کانچ کی ایک دیوار کھڑی ہو جسے چھونے سے دونوں زخمی ہو جائیں۔ گھر تک کا راستہ بھی اسی برفانی خاموشی میں کٹا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر شہر کی زندگی دوڑ رہی تھی، مگر اندر 2 انسان اپنی اپنی ذات میں قید ایک نہ ختم ہونے والی رات کا بوجھ اٹھائے بیٹھے تھے۔ گھر کا دروازہ کھول کر جب وہ داخل ہوئے تو یہ خاموشی مزید گہری اور کاٹدار ہو گئی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے وہ خوشی خوشی گئے تھے، مگر اب اس کی دیواروں سے بھی وحشت ٹپک رہی تھی۔ فجر نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس سے چند قدم دور کھڑی ہو گئی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ آخر کار ولی نے اس ناقابل برداشت خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز سپاٹ تھی، لیکن کہیں ہلکا سا خوف تھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ فجر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ کیا وہ ہسپتال میں؟ اس نے جسم سے اٹھتے درد کو ضبط کرتے پوچھا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ فجر کی خاموشی اسے سب سمجھا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں،
پھر وہ آہستہ آہستہ ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بے جان سی ولی نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں عروضہ کا چہرہ گھوم گیا، اس کی محبت، اس کا جنون، اس کی ضد، اس کا ٹوٹا پن۔ اس نے کہا تھا ٹوٹی ہوئی کوئی بھی چیز جنگ میں خطرناک ثابت ہوتی ہے، مگر اس کا دماغ نہیں مان رہا تھا کہ عروضہ صرف محبت کے لیے ایسا کرے گی۔ عروضہ جمال اتنی کمزور نہیں تھی۔ اور یہ زخم، اس نے فجر کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا، وہ مجھے مار دینا چاہتی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں تمہاری زندگی سے نہیں گئی تو وہ مجھے صفا ہستی سے مٹا دے گی۔ اسے لگتا تھا میں نے تمہیں اور بگ بی کو اس سے چھینا ہے۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی جیسے مجرم وہی ہو۔ ایک عروضہ کی موت سینکڑوں لوگوں کو مجرم بنا گئی تھی۔ ایک ایک لفظ زہریلے تیر کی طرح ولی کے سینے میں اتر رہا تھا۔ وہ تصور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ان پر کیا بیتی ہوگی۔ پھر اس کی موت، وہ جاننا چاہتا تھا جو وہ سوچ رہا تھا کیا وہ سب سچ تھا؟ وہ خودکشی نہیں تھی، وہ بگ بی نے مزید کہنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ یہ بوجھ اس کے کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی، مگر ولی کو مزید جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ عروضہ کی موت کا تعلق براہ راست اس سے اور فجر سے تھا۔ اس کا سارا غصہ، ساری تکلیف ایک گہرے یک بست احساس جرم میں بدل گئی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی محبت میں عروضہ اس حد تک جائے گی۔ وہ ایک انسان کو قاتل بنا دے گی اور خود موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ اس کی محبت نے اسے مار ڈالا، یہ ماننے کو ذہن تیار نہیں ہے۔ اس نے ہولے سے سرگوشی کی، مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ ولی نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ایک گہری اذیتناک شکست تھی۔ وہ تم سے نفرت نہیں کرتی تھی فجر، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اتنی شدید محبت کہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دینا چاہتی تھی، اور آخر میں اس نے خود کو ہی تباہ کر لیا۔ وہ سانس لینے کو رکا، اور اس سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ اعتراف نہیں تھا، یہ ایک سزا تھی جو اس نے خود کو سنائی تھی، ایک ایسی سزا جو اسے عمر بھر کاٹنی تھی۔ اس کا گھر اب گھر نہیں رہا تھا، ایک یادگار بن چکا تھا، ایک ایسی محبت کی یادگار جس کی قیمت ایک جان سے چکائی گئی تھی۔ وہ جاتے جاتے سب کو احساس جرم میں ڈال گئی تھی۔ وقت کی رفتار کبھی کبھی ایک دھوکہ لگتی ہے۔ دن، ہفتے اور مہینے اپنی جگہ پر چلتے رہتے ہیں، مگر انسان کے اندر ایک ایسی گھڑی جاگ اٹھتی ہے جو رک جاتی ہے۔ رئیس کے لیے وہ گھڑی عروضہ جمال کی موت کے دن سے رکی ہوئی تھی۔ دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ شہر کے فلک بوز ٹاور، گلیوں میں دوڑتی گاڑیاں، بورڈ رومز میں ہونے والی ڈیلز، اسٹاک مارکیٹ کی گرتی بڑھتی لہریں، سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر اس کے اندر کا شہر، اس کی اپنی سلطنت، اس کا دل، سب ساکت ہو چکے تھے۔ دفتر کی بلند و بالا عمارت جو ہمیشہ زندگی اور طاقت سے لبریز رہتی تھی، اب قبرستان کسی خاموشی لیے کھڑی تھی۔ بڑے بڑے شیشوں کے پار شہر کا منظر جھلملا رہا تھا، مگر اندر بس سناٹا تھا۔ اس کے سامنے میز پر کاغذوں کے ڈھیر، بند فائلیں اور بجھتی اسکرینز تھیں، مگر آنکھوں میں ان سب کا عکس نہیں تھا۔ وہ خالی قلعہ کو گھور رہا تھا، جیسے وہاں اسے کوئی جواب ملنے والا ہو۔ اس کی شرٹ اب سفید نہیں رہتی تھی۔ وہ دن گزر گئے جب اس کی شخصیت نکھری ہوئی، بے داغ اور فولادی لگتی تھی۔ عروضہ کے خون کا ایک داغ جو شاید کئی بار دھویا جا چکا تھا، پھر بھی کہیں نہ کہیں واپس ابھر آتا تھا۔ وہ داغ صرف کپڑے پر نہیں تھا، وہ اس کے اندر، اس کی سانسوں میں، اس کی روح پر درج تھا۔ دن گزر رہے تھے، مگر رئیس کی راتیں ختم نہ ہوتی۔ وہ جاگتا رہتا، وہ جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتا، خواب نہیں، ڈراونے سچ۔ عروضہ کا آخری لمحہ اس کی آنکھوں کی بے یقینی، اور وہ ایک جملہ جو اس کی زندگی کا دائمی بوجھ بن گیا تھا۔ اسی لمحے کمرے کی خاموشی لفٹ کے کھلنے کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ اس نے سر کو ذرا سا جنبش دیا،
جیسے یقین نہ آیا ہو کہ واقعی کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ یہ میسم تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اندر آیا۔ اب وہی عروضہ کی جگہ دیکھ رہا تھا، وہی ذمہ داریاں اٹھا رہا تھا۔ اس کے قدموں میں ایک طرح کی جھجک تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہاں ہر لفظ اور ہر حرکت تولی جائے گی۔ وہ آہستگی سے میز کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چیز تھی، ایک USB۔ اس نے خاموشی سے وہ رئیس کے سامنے رکھ دی۔ رئیس نے خالی نظروں سے USB کو دیکھا، پھر نگاہیں میسم پر ٹکائیں۔ وہ نگاہیں اجنبی تھیں، جیسے وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ شخص کون تھا اور یہ اس کے سامنے کیوں کھڑا تھا۔ میسم کے ہونٹ تھوڑے کانپے اور وہ دھیمی آواز میں بولا، یہ میڈم عروضہ نے آپ کے لیے دی۔ یہ سنتے ہی رئیس کے اندر جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً USB کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ آگے بڑھے، لیکن انگلیاں لرز رہی تھیں۔ یہ ہاتھ بادشاہ کے نہیں تھے۔ اس میں کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، میسم نے وضاحت کی۔ صرف آپ ہی اسے اوپن کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا اور لفٹ کی جانب قدم بڑھائے۔ تم جانتے تھے؟ رئیس کی آواز گونجی۔ تم واقف تھے وہ کیا کرنے والی ہے۔ میسم کے قدم تھمے۔ وہ رکا اور پلٹا۔ اس کا سر جھک گیا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ فجر میڈم کو مارنے جائیں گی۔ رئیس نے گہری سانس لی اور سر اثبات میں ہلایا۔ میسم پلٹ گیا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو پھر وہی سناٹا لوٹ آیا۔ میسم کے جانے کے بعد اس نے میز پر رکھی USB کو گھورا۔ اس کی آنکھیں بھرانے لگیں۔ سیاہ آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ ہونٹ خشک اور پپڑی زدہ تھے، جیسے کئی دن سے ان پر زندگی نے دستک نہ دی ہو۔ کچھ دیر وہ ساکت رہا، پھر لرزتے ہاتھوں سے USB اٹھائی اور لیپ ٹاپ کی پورٹ میں لگا دی۔ اسکرین جگمگائی۔ ایک پاس ورڈ سامنے آیا۔ رئیس نے کن پٹیاں دبائیں۔ دل دھڑکنے لگا۔ پاس ورڈ کی جگہ چند خاکے ابھرے، ایک چہرہ، آنکھیں اور ایک آواز۔ وہ عروضہ کی آواز تھی۔ وہ اس سے پاس ورڈ مانگ رہی تھی۔ اس کا دل سینے سے ٹکرا گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، پھر کھلیں۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے چہرے کو چھوا۔ آنکھیں اسکین ہوئیں اور پھر اس کی بھررائی آواز گونجی اور اگلے ہی لمحے اسکرین پر ویڈیو چلنے لگی، مگر اس کا سر جھک چکا تھا۔ سر اٹھائیں باس۔ یہ آواز، یہ لہجہ، یہ انداز، سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہو، جیسے اسی کمرے میں موجود ہو۔ رئیس کا سر مزید جھک گیا۔ اذیت بھری ایک سسکی گلے میں ہی ڈوب گئی۔ رئیس اورنگزیب کا جھکا ہوا سر اچھا نہیں لگتا۔ عروضہ کی آواز میں وہی غرور تھا جو ہمیشہ اس کی پہچان تھا، جیسے رئیس اورنگزیب سے بڑا کوئی نہ ہو۔ میں یہ سب کرنے کے لیے شرمندہ ہوں باس، مگر میری مجبوری تھی۔ اس جملے پر اس نے بے یقینی سے اسکرین کو دیکھا۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عروضہ جمال آپ کے ہاتھوں مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو آپ کو غلط لگتا ہے۔ میرا ایک حصہ ہمیشہ زندہ رہے گا، آپ کے ساتھ۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ رئیس کے لب کپکپائے۔ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ آپ جلد جان جائیں گے، مگر اتنا کہوں گی کہ میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی۔ ہاں، آپ کو زخم دینے کے لیے مجھے افسوس ہے، مگر یہ بھیانک سچ ہے کہ انسان محبت کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ رئیس نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ اس کے کندھے کانپنے لگے، مگر آنسو پھر بھی نہ نکلے، جیسے وہ بھی سوکھ گئے ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، عروضہ جمال کبھی بھی رئیس اورنگزیب کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد اسکرین پر ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ رئیس کا سانس رکنے لگا۔ کمرے میں صرف دل کی دھڑکنوں کی صدا گونج رہی تھی۔ پھر اچانک وہی پرانا لہجہ ابھرا۔ خیر، بہت ہو گئی یہ باتیں۔ وہ فائل اٹھاتے ہوئے نظر آئی۔ میں چاہتی ہوں کہ اب بس کریں۔ 3 دن کا سوگ بہت ہوتا ہے، اور آپ پر تو 1 دن کا بھی نہیں جچتا۔ رئیس کے لبوں سے ایک بے اختیار کرا نکلی۔ کھڑے ہو جائیں، آپ کی سلطنت آپ کی منتظر ہے۔ اسے نظر انداز نہ کریں، آپ کا دشمن بہت خطرناک ہے۔ اور کون ہے وہ؟
آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ میرا وقت سے پہلے کچھ بھی کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ رئیس کا سانس بھاری ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کے امتزاج سے اسکرین پر جمی رہیں۔ ہاں، اس سے پہلے آپ کو بہت کچھ کرنا ہے۔ میں نے پوری لسٹ بنا دی ہے۔ وہ فائل کھول کر دیکھنے لگی۔ کل یعنی 21 نومبر آپ کو نکلنا ہے۔ پراڈا سے جو پروجیکٹ طے ہو چکا ہے اسے پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ اسکرین کے سامنے بیٹھے شخص کا دل دھڑکنے لگا، یوں جیسے عروضہ سامنے بیٹھی ہو۔ اور ہاں، میں نے اور مراد نے آپ پر لکھی جانے والی جس کتاب کی اجازت دی تھی وہ جلدی پبلش ہو رہی ہے۔ وہ بالکل عام لہجے میں بات کر رہی تھی، جیسے کچھ بھیانک ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ ابھی زندہ ہو اور کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی بات کر رہی ہو۔ رئیس ساکت اسے دیکھتا رہا، سانسیں روکے، پلکیں جھپکائے بغیر۔ ہاں، وہ دنیا سے جا سکتی تھی۔ وہ عروضہ جمال تھی، رئیس گروپ کی ٹیک ہیڈ، مگر وہ رئیس کی سلطنت سے کبھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسکرین پر وہ آخری بار مسکرائی۔ بس یاد رکھیے گا باس، عروضہ جمال ختم نہیں ہو سکتی۔ جلد ملیں گے اگر آپ نے یہ سارے کام کیے تو۔ اسکرین سیاہ ہو گئی۔ رئیس کا سر آہستہ آہستہ جھک گیا۔ اس کے ہاتھوں نے کانپتے ہوئے کی بورڈ کو تھاما۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سانسوں کی گونج تھی۔ باہر شہر جاگ رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان جاگ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی شروع ہوئی ہے، انجام کی کہانی۔ 21 نومبر کی صبح تھی۔ شہر میں ہلکی ٹھنڈ اتر آئی تھی، مگر رئیس کے اندر کی سردی اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ ہوائی اڈے کے پرائیویٹ ٹرمینل پر رئیس گروپ کے جیٹ کے گرد معمول کی بھاگ دوڑ جاری تھی۔ وردی پہنے عملہ سامان رکھ رہا تھا، ٹیکنیشینز آخری چیکنگ کر رہے تھے، اور فضا میں ایندھن کی ہلکی سی بو تھی جو تیز ہوا کے ساتھ گھل رہی تھی۔ یہ سفر عام نہیں تھا، یہ ایک عظیم فیشن شو کی طرف سفر تھا، جہاں دنیا کے سب سے بڑے ولن، تاریخ کے خوفناک کردار، کپڑوں اور جواہرات کے روپ میں دوبارہ زندہ کیے جانے والے تھے۔ پراڈا نے اس بار تاریخ کی کتابوں کو اسٹیج پر اتارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کاسٹیوم سے جڑے جواہرات رئیس گروپ کے تھے۔ یہ محض ایک فیشن شو نہیں تھا، بلکہ طاقت اور دولت کی علامت تھی، اور اس کا دل تھا رئیس گروپ۔ اس کی کار خاموشی سے رن وے کے قریب رکی۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ کالا کوٹ، سیاہ چشمے، اور وہی جمی ہوئی سنجیدگی جو اب اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دن پوری طرح نہیں نکلا تھا، مگر افق پر روشنی کی ایک مدھم لکیر ابھری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ میسم تھا۔ وہ پہلے ہی تھوڑا آگے بڑھ چکا تھا اور عملے کو ہدایت دے رہا تھا۔ مراد نظر نہیں آیا تھا، وہ نہیں جا سکتا تھا۔ ڈارک سٹارز پروجیکٹ کے لیے جس کی تیاریوں میں اسے رات دن مصروف رہنا تھا۔ رئیس نے ایک بار مڑ کر پیچھے دیکھا۔ شہر کی عمارتیں، وہی شیشے کے ٹاور، وہی زندگی کی دوڑ، سب کچھ پیچھے رہ رہا تھا۔ کچھ لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید چند دن دور رہ کر وہ اپنی روح کے زخم پر مرہم رکھ سکے۔ شاید فاصلہ اسے عروضہ کے جواب سے آزاد کر دے۔ وہی جملہ جو اب بھی اس کی رگوں میں خنجر کی طرح چلتا تھا۔ میسم نے آ کر سر جھکایا۔ جٹ تیار ہے باس۔ رئیس نے سر ہلایا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے زینے چڑھ رہا تھا۔ جیٹ کا اندرونی حصہ ہمیشہ کی طرح شاندار تھا۔ چمڑے کی نرم کرسیاں، سونے کی باریک کناروں والی لائٹس، اور سکون سے بھری فضا۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ کھڑکی سے باہر شہر کا منظر چھوٹا سا لگ رہا تھا۔ انجنوں کی آواز ابھری، جہاز ہلکا سا لرزا۔ میسم آ کر سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں رئیس کے لیے احترام بھی تھا اور تشویش بھی۔ اس نے آہستہ سے سانس لی۔ چند دنوں کے لیے شاید میں ٹھیک ہو جاؤں میسم۔ یہ الفاظ زیادہ اپنے آپ سے کہے گئے تھے، میسم سے نہیں۔ جہاز رن وے پر دوڑا، پھر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ نیچے شہر چھوٹ گیا، عمارتیں نقطوں میں بدل گئیں، اور وہ سناٹا جو اس کے اندر جمی برف کی طرح تھا، بدستور ساتھ اڑا جا رہا تھا۔ اوپر آسمان پر روشنی پھیل رہی تھی،
مگر اس کے دل میں اب بھی رات تھی۔ شاید واقعی یہ سفر اس رات کو تھوڑے وقت کے لیے توڑ دے، شاید واپسی پر وہ پھر بادشاہ لگے۔ میلان کے ایک وسیع و عریض ہال میں وہ رات تھی جو دنیا کے فیشن کیلنڈرز پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہونے والی تھی۔ ہال کے در و دیوار سیاہ مخمل سے ڈھکے تھے، روشنی نیون بلو اور سرخ کی مدھم کرنوں میں ڈھل رہی تھی، اور ایک پراسرار سا جادو ہر کونے میں بکھرا ہوا تھا۔ شو کا تھیم اعلان ہو چکا تھا، تاریخ کے سب سے بڑے ولن اور ان کے جواہرات۔ ہال میں موجود ہزاروں آنکھیں اس لمحے کا انتظار کر رہی تھیں۔ دنیا کے سب سے بڑے ڈیزائنر، سرمایہ کار اور شاہی خاندانوں کے نمائندے قطاروں میں بیٹھے تھے۔ کیمروں کی فلیشز دم توڑ چکی تھیں، کیونکہ سب جانتے تھے ابھی روشنی اسٹیج پر گرے گی۔ پہلا ماڈل ریمپ پر ابھرا۔ اس نے قرون وسطیٰ کے ایک خون آسام بادشاہ کا لباس پہنا تھا، مخملی سرخ کوٹ اور کالر پر جھلملاتے ہیروں کی قطار۔ وہ ہیرے رئیس گروپ کے تھے، جن کی کٹائی خاص اسی شو کے لیے کی گئی تھی۔ ہال میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، جیسے سبھی ان ہیروں کی چمک سے سانس لینا بھول گئے ہوں۔ اس کے بعد ولن ایک ایک کر کے ریمپ پر اترتے گئے۔ کوئی اپنی سیاہ کیپ میں تھا جس کے کنارے پر رئیس گروپ کے سیاہ ہیرے بکھرے تھے، کوئی اپنی چھڑی پر جھکے ہوئے زمرد اور نیلم کے ساتھ چل رہا تھا، کسی کے دستانوں میں برف کی طرح چمکتے ہیرے جڑے تھے۔ یہ محض کپڑے نہیں تھے، یہ طاقت کی تاریخ تھی جو گویا زیورات کی زبان میں دوبارہ لکھی جا رہی تھی۔ ہر ولن کا لباس اپنے اندر ایک کہانی رکھتا تھا، اور اس کہانی کا دل وہ ہیرے تھے جن پر رئیس گروپ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ مہمانوں میں سرگوشیاں چلنے لگیں۔ یہ کون سا جواہرات ہاؤس ہے؟ اتنی باریک کٹنگ، اتنی شاندار چمک، یہ عام نہیں ہے۔ رئیس گروپ؟ ہاں، رئیس گروپ ہی ہو سکتا ہے۔ کیمروں نے ریمپ چھوڑ کر وی آئی پی سیکشن کی طرف رخ کیا۔ وہاں سب سے اگلی قطار میں رئیس بیٹھا تھا، سیاہ کوٹ میں، آنکھوں پر دھیمی روشنی کا عکس اور چہرے پر وہی خالی پن جو آج کل رہنے لگا تھا۔ وہ بادشاہ کی طرح بیٹھا تھا، مگر اس کے دل میں وہی کھلا تھا۔ میسم اس کے برابر میں بیٹھا تھا، سب سنبھالتا ہوا۔ رئیس کی نظریں کبھی ریمپ پر، کبھی ان جواہرات پر ٹھہرتی اور کبھی خلا میں گم ہو جاتی۔ ایک لمحے کو جب ایک ولن نے سیاہ ہیروں کے ساتھ اپنا کیپ لہرایا تو اسے عروضہ یاد آ گئی۔ اس کی آواز سماعت سے ٹکرائی، سر اٹھائیں باس۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، وہ لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کر گیا۔ اسٹیج پر آخری ولن نمودار ہوا۔ وہ سب سے شاندار اور سب سے پراسرار تھا۔ اس کا لباس کالے مخمل کا تھا، مگر اس پر جڑے ہیرے صرف زیورات نہیں تھے، وہ زنجیریں لگتے تھے، طاقت کی، غلامی کی اور خون کی زنجیریں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس وقت میزبان کی آواز بلند ہوئی، خواتین و حضرات، یہ ہے پراڈا ولنز کلیکشن، اور ان زیورات کا شکریہ جو اس شو کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا گئے، کٹسی آف رئیس گروپ۔ روشنی رئیس پر پڑی، وہ ذرا سا چونکا، مگر پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے گرد تھکن تھی۔ ہال میں تالیوں کی گونج بڑھ گئی۔ وہ جانتا تھا یہ لمحہ دنیا کے لیے جیت تھی، مگر اس کے اندر ہار ابھی بھی قائم تھی۔ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد آج فجر نے ہمت کر کے دفتر کا دروازہ کھولا۔ مینار فیشنز کی عمارت ہمیشہ کی طرح چمک رہی تھی، مگر اندر داخل ہوتے ہی اسے ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ راہداریوں کی چہل پہل، کام کرتے ڈیزائنرز اور میزوں پر بکھرے ہوئی فائلیں، سب جیسے کسی بکھراو کا عکس تھے۔ ولی کا ایکسیڈنٹ، عروضہ کی موت، یہ سب واقعات اس کے ارد گرد ایک ایسا جال بن چکے تھے جسے کاٹنا ناممکن لگ رہا تھا۔ کمرے میں دھوپ ہلکی ہلکی کھڑکی کے پردوں سے چھن رہی تھی۔ وہ فائلز پلٹ رہی تھی، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ تبھی فون بجا، پہلے ایک بار، پھر دوسری بار، پھر مسلسل ضدی انداز میں۔ اس نے بھویں سکیڑی، نمبر انجان تھا۔ لمحہ بھر کو سوچا کہ نظر انداز کر دے، مگر پھر جانے کیوں ہاتھ خود بخود آگے بڑھا۔ فون کان سے لگایا۔ ہیلو، اس کی آواز میں وہی رسمی سختی تھی،
دوسری جانب سے ایک لرزتی ہوئی مگر مانوس آواز ابھری، ہیلو فجر۔ وہ چوکی، یہ ارسل تھا۔ اس کی آواز سن کر جسم ایک پل کو جیسے جم سا گیا۔ پلیز فون بند مت کرنا، تمہارے شوہر کی قسم۔ فجر کا ہاتھ فون بند کرنے کے لیے بڑھا تھا مگر یہ جملہ اس کے ارادے کو جکڑ گیا۔ دل میں جھنجھلاہٹ دوڑی۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آخر چاہتے کیا ہو؟ دوسری طرف سے سانسوں میں بھاری پن گھلا ہوا تھا۔ میری بات غور سے سنو فجر، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، میرا یقین کرو پلیز۔ جلدی بولو، اس نے بیزاری سے آنکھیں بند کی۔ ایک لمحے کے لیے سکوت کے بعد وہ دھماکہ ہوا جس نے فضا کو چیر کر رکھ دیا۔ تم مراج الدین کی بیٹی نہیں ہو۔ چند پل کی خاموشی اور پھر وہ گررائی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے، تم مینار مراج اور فرقان گردیزی کی بیٹی ہو۔ فجر، تم میری کزن ہو۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ دفتر کی دیواریں جیسے لرز گئیں، چھت جیسے اس کے سر پر آ گری۔ وہ کرسی پر ساکت ہو گئی، اس کا سانس رکنے لگا۔ منہ بند کرو، اب تم مرے ہوئے لوگوں کو بدنام کرو گے۔ اس کا چہرہ سور پڑ گیا، آنکھوں میں چنگاریاں بھر آئیں۔ اصلی قہر لوٹ آیا مگر ارسل کی آواز نرم اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں ڈی این اے رپورٹ بھیج رہا ہوں، اسے دیکھ لو، باقی تم اپنی اماں سے پوچھ سکتی ہو۔ میں نے کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا فجر۔ میں جانتا ہوں تم میری نہیں ہو مگر میری محبت کبھی جھوٹ نہیں تھی۔ اس کے الفاظ کا آخری سرا اذیت سے لرز رہا تھا۔ پھر کال کٹ گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھی رہی، بالکل ساکت، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کانوں میں سائیں سائیں گونج رہی تھی۔ اچانک فون پر نوٹیفیکیشن ابھرا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اسکرین کھولی۔ سامنے ایک ڈی این اے رپورٹ کھلی۔ اس کی آنکھیں ایک ایک لفظ پڑھ رہی تھیں مگر دماغ انکار کر رہا تھا۔ نتیجہ، فجر مراج، بایولوجیکل چائلڈ آف فرقان گردیزی۔ اس کے اور فرقان کے جینز کا میچ صاف درج تھا۔ فون لرزتے ہاتھوں سے چھوٹ کر میز پر گر گیا۔ ہونٹ کپکپائے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا یہ سچ تھا؟ اتنی خوفناک سچائی؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو تسلی دینا چاہتی تھی مگر دماغ بار بار حقیقت دکھاتا۔ ماضی کی یادیں ایک ایک کر کے سامنے آنے لگیں۔ اماں کے وہ جملے جو اس کے دل میں ناسور کی طرح پیوست تھے، تمہارا وجود انچاہا ہے فجر، ہم نے کبھی تمہاری خواہش نہیں کی، تم ہم پر عذاب کی طرح مسلط کی گئیں۔ ہر یاد اب ایک کڑی بن رہی تھی۔ اس کی اور مینار کی عمر کا فرق، والدین کا اسے کبھی قبول نہ کرنا، ہر سرد نظر، ہر کاٹتا ہوا لفظ، اب سب معنی خیز لگ رہا تھا۔ اس کے گلے میں پھندا سا پڑ گیا، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ پورے جسم کو لگا جیسے کسی نے اٹھا کر کانٹوں پر پھینک دیا ہو۔ آنکھیں نم ہو گئیں اور دل کی دھڑکن بے قابو۔ وہ کرسی سے جھٹکے سے اٹھی، کمرے میں گھٹن پھیل گئی۔ اسی لمحے اس کی نظر اٹھی۔ گلاس ڈور کے باہر راہداری میں ایک سایہ سا ہلا۔ ولی تھا۔ اس کے کندھے اور بازو پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ کندھے کے علاوہ اس کے سر کے پچھلے حصے پر چوٹ آئی تھی۔ ایک چھوٹی سی سرجری ہوئی تھی جس سے جمع ہوا خون صاف کیا گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا مگر اب بھی حوصلہ جتا رہا تھا۔ فجر نے اسے دیکھا مگر ولی کا وجود اس کی آنکھوں میں دھندلا گیا۔ سب کچھ بکھرتا جا رہا تھا۔ کیا اس کی زندگی میں کچھ سچ باقی تھا یا وہ خود محض ایک بوجھ تھی، ایک انچاہا وجود؟ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلنے کو بےتاب تھے مگر وہ پی گئی۔ کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی اور وہ اپنے ہی وجود میں قید ان دکھوں کے کانٹوں پر تڑپنے لگی۔ وہ قریب آ گیا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کو خود کو سمیٹا۔ دل کی دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھیں مگر چہرے پر ایک زبردستی سکون کی تہ جما دی۔ وہ اندر داخل ہوا، کچھ کہنے والا تھا کہ رک گیا۔ اس کی تیز آنکھیں اسے پڑھ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ آہستہ آہستہ تو سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ اس نے لب ہلائے مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ ایک لمحے کے بعد مسکرا دی، وہی ٹوٹی ہوئی مگر مضبوطی سے جوڑی گئی مسکراہٹ۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ ولی نے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔
اس کی ضبط کے پیچھے چھپا خوف، چھپا راز وہ صاف دیکھ رہا تھا، مگر فجر کی ضد، اس کی خاموشی سب پر بھاری تھی۔ کچھ تو ہوا ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ کچھ باتیں کہنے سے بوجھ اور بڑھ جاتا ہے، مجھے ابھی کچھ نہیں کہنا۔ وہ رکی، سانس بھرتی ہوئی، گویا اپنے ہی زخم پر مرہم رکھ رہی ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے الفاظ زنجیر ڈال گئے۔ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بات کا رخ موڑ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فجر کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو لنچ کے لیے چلتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ فجر نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی لرزتی کیفیت ولی سے چھپی نہیں، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اس کی زبان کھل گئی تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ ضبط کے شکنجے میں جکڑی وہ اس کے ساتھ چل دی۔ قدم بوجھل تھے، مگر چہرے پر وہی زبردستی کا اطمینان جو اسے سجائے رکھنا تھا، شاید کچھ وقت، تب تک جب تک وہ سچائی جان نہ لے۔ اور ولی، وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا جو ہر انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ سو فرینڈز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ لگا ہوگا۔ اینڈ گائز، ناول اس موڑ پہ آ گئی ہے کہ جیسے مطلب ہم نیکسٹ پارٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی نیا ہی شوق ملتا ہے۔ کل کے ایپیسوڈ میں عروضہ کی ڈیتھ ہوئی۔ آج عروضہ کی ڈیتھ کا عروضہ نے ریویل کیا کہ وہ یہ سب اس کا پلان تھا، اور کس طریقے سے وہ یہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے رئیس کو کنسول کیا اور اپنی جو ڈیتھ تھی اس میں سے سب کو بری کر دیا۔ نہ الزام رئیس پہ آیا، نہ فجر پہ آیا، اس نے سب کچھ اپنے سر لے لیا۔ رئیس اتنے صدمے میں چلا گیا، اور پھر وہ دھیرے دھیرے اسے اوورکم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پہ فجر کے اوپر دھماکہ ہو گیا۔ ارسل نے اسے بتا دیا کہ وہ اپنی اماں اور ابا کی بیٹی نہیں ہے، وہ منار اور فرقان کی بیٹی ہے۔ اور فجر کو اتنا زیادہ، اتنا گہرا صدمہ لگا کہ ابھی تک وہ شوق میں ہے، وہ پروسیس نہیں کر پا رہی ہے، وہ ولی کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہتی۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، آگے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، ناول کس طریقے سے ٹرن لے گی، مگر کہانی ڈے بائی ڈے اور زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ سو گائز، آگے کیا ہوگا اس کے لیے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا ہوگا۔ ٹل دین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ کو ناول پسند آ رہی ہے تو پلیز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اینڈ فرینڈز، اگر ابھی تک آپ کو میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے بارے میں نہیں پتہ اور آپ نے اس کو چیک آؤٹ نہیں کیا ہے تو آپ جلدی سے ڈسکرپشن میں جائیے اور میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ اینڈ آپ وہاں پہ انٹرسٹنگ ریلز بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ میں نے کافی ساری پوسٹ بھی اپلوڈ کر رکھی ہیں۔ سو پلیز میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیجیے۔ سو فرینڈز، اب ہم ملیں گے ایپیسوڈ کے نیکسٹ پارٹ میں۔ ٹل دین، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس۔ خدا حافظ۔